अस्सलामुअलैकुम। मैं पाकिस्तान हूँ के साथ मैं नाज़ी अली आप सबके सामने हाजिर हूँ। हम बात करते हैं अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने अर्ज़ पाक की, पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की तो हम बात करते हैं अपने मुहाफ़िज़ों की, अपने सिपाहियों की, अपनी सरहदों की हिफाजत करने वाले उन अज़ीम लोगों की, जिन्हें जब हम सरहदों पर हिफाजत करते हुए देखते हैं तो हमें मालूम होता है कैसे तमाम कौम कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम सुकून की नींद सोती है जब हमारे सिपाही, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सूबाई लिहाज से मुख्तलिफ़ सूबे हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, सियासी और मुआशी मामलात भी हर जगह के मुख्तलिफ़ हैं। जब हम अपने मुख्तलिफ़ सूबों की बात करते हैं वहीं पर हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से उसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। हम रकबे की बात करें उस लिहाज से भी जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो अल्लाह ताला ने उसे बख्शी हैं उसमें भी एक ख़ास अहमियत का हामिल है। हम और सारी चीज़ों पर अगर मुल्क की नज़रिया हम नज़र डालते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर और किस तरह से, जिस तरह मैंने कहा आगाज़ में कि पाकिस्तान की अहमियत है लेकिन हम उसमें फरामोश नहीं कर सकते अपने मुल्क के सिपाहियों को, अफ़वाज पाकिस्तान को। वहीं पर हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जिसका इनकाद होता है और वो अफ़वाज पाकिस्तान करवाती है। हमने बलूचिस्तान की वर्कशॉप का भी देखा और आज ये पैगाम हम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट इस वक्त जो हाल है वो क्या है और फ्यूचर हम किस नज़र से देख रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान, उसमें जो पार्टिसिपेंट रहे, जो मौजूद थे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे मेहमान का तारुफ करवाती हूँ जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। समी वोहरा साहब फाउंडर हैं CPECB के। उसी के साथ हमारे साथ दो हमारे और मेहमान हैं जो कि हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। फ़ायज़ा सज्जाद साहिबा माहिर तालीम हैं, सलमान लतीफ़ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी, अस्सलामुअलैकुम। और उसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के बारे में आप सबको बताया जाए कि किस तरह से बलूचिस्तान का हम फ्यूचर देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं सियासी तौर पर या मुआशी तौर पर कि उनका हल निकाला जा सकता है। और अगर हम बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो बलूचिस्तान की तरक्की है तो पाकिस्तान की तरक्की है, लेकिन उसके पीछे वो कौन सी वजूहात हैं जो पोशीदा हैं जिससे दुश्मन को तकलीफ़ है और हम सबको, हम तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर वन पेज पर आकर यूनाइटेड होकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। सबसे पहले मैं सवाल का आगाज़ ही करूँगी समी वोहरा साहब से और आपसे तो मैं यही कहूँगी कि आप उसका हिस्सा रहे, हम भी उसका हिस्सा रहे। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर हम वो पैगाम लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो शायद आम आवाम नहीं जानती है। क्या कहेंगे इस बारे में कि किस तरह से आपको ये इनेकाद कैसा लगा? उससे पहले कोई खदशात थे कि हम जा रहे हैं बलूचिस्तान, जा रहे हैं कोयटा, जा रहे हैं, किस तरह का होगा या पहले से थी अवेयरनेस? एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न करी इस पूरे प्रोग्रेस के अंदर, और मैं सबको चाहूँगा इस बारे में हमें पता चले, हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक्चुअली अपने आप को अकेला पाते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से ये तो एक अंदाज़ा हुआ कि हम लोग अकेले नहीं हैं। हमारे पास हमारे बड़े भी हैं, हमें सिखाने वाले भी हैं और हमें दुनिया में प्रोटेक्ट करने वाले भी हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें दुनिया के अंदर कभी भी ऐसा पाकिस्तानी हम लोगों को नहीं मिलती। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसमें अगर ये हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा सिंसियर भी अपने मुल्क के साथ हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप एक ऐसा आप वर्कशॉप कह सकती हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूएबल था नॉलेज के लिए। हमने उसमें यूनिटी भी देखी, हमने उसमें डिसिप्लिन भी देखा और हमने उसमें फेथ भी देखा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक ऐसी जगह पे आपको ओवरकम करके मिली, आपने देखी, आपने सीखी और आपने अपने आप को पूरा रिवाइव करा एंड यू एक्चुअली गेट टू नो कि हम कौन है। मुल्क की सलामती कहा किसे जाता है? जी हाँ, मुल्क की सलामती किसे कहा जाता है। मुल्क की सलामती में हमारे पास अकेले हम नहीं खड़े हुए। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपके अगर 10 दुश्मन है तो 20 दोस्त भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, आपके लिए एक्सेस क्रिएट करेंगे और वो आपके साथ चलने को तैयार है। हम तो उसमें आगे बढ़े, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज। और इसमें जितनी भी हम पूरी ओवरऑल जितनी भी हम इसको चीज़ें देखें, ये एक ऐसा एक्सेस था जिसमें हम वहाँ से जब बाहर निकले हैं तो हम एक नॉर्मल एक आम आदमी की सोच से बलातर थोड़ा से डिफरेंट है, क्योंकि हमने अपने ग्राउंड्स देखे,
ہم نے اپنی ریئلٹیز دیکھی, ہم نے ایجوکیشن لی, ہم بہت سارے لوگوں سے ملے, ہم بہت سارے سینئرز لوگوں سے ملے, ہم نے ان سے بہت ساری ایجوکیشن, نالج, لرننگ ہم نے ان سے گین کری, اور وہ گین کری جو ہم دنیا کے دوسری ممالک کے لیے کرتے ہیں. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, ہم ان کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ملک کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن اس ورکشاپ نے دل جیت لیا, ہمیں بتایا کہ ہمارا ملک کیا ہے, اس میں کیا خزانے ہیں, کیا ریسورسز ہیں. اچھا سمیع غورہ صاحب, کیونکہ اسی میں ایک اور سوال بنتا ہے, جہاں ہم افواج پاکستان کا ذکر کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے لیے, وہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساتھ میں بلوچستان, حکومت بلوچستان کا ایک اہم کردار ہے. اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ کیا ڈفرینسز آپ نے پائے, کہ بہت سارے پروپیگنڈاز تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہی جو ہم نے آپ نے ابھی اس پہ کہا بھی کہ بہت ساری چیزیں جو کلیئر تھیں نہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے ایک چھوٹی چیز بتاتے ہیں, اگر ایک عام آدمی اپنی شکایت لے کے آتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے, تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بندے کے لیے کام نہیں کرتی, وہ پوری ایک پالیسی پہ کام کرتی ہے جو سب کے اوپر آتی ہے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہمارے ایک انڈیویجول کے لیے گورنمنٹ کچھ آ کے کرے گی, ہمارے گھر آ کے وزٹ کرے گی, وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی غلط ہے. کیونکہ جب اسٹیٹ کام کر رہی ہوتی ہے, وہ جس پالیسیز پہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ سب کے لیے کر رہی ہوتی ہے, وہ نیشنل لیول پہ کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن جس لیول کی ہیں کہ جی کوئی سینئر ہمارے پاس آئے, ہمیں وزٹ کرے اور ہماری پرابلم سالو کرے, تو ایکچولی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن صحیح نہیں ہے. ہمیں خود بھی اٹھنا ہوگا. اور اسی میں کیونکہ ہمارے اور بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جہاں آپ نے پھر ذکر کر دیا بلوچستان کی بات آتی ہے, وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. فائزہ سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں. فائزہ, آپ نے بھی اٹینڈ کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان, اور آپ کا کیونکہ کام اس طرح کا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ نسلیں سنوارتے ہیں, جب اولاد کی باری آتی ہے, اسی طرح سے کہاں جہاں طالب علم ہوتے ہیں وہاں بالکل پیرنٹس کی طرح سے ایک کردار ہوتا ہے ایجوکیشن میں. تو کیا کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کیا فرق ہے, کیونکہ آپ تو وہ روٹس جانتی ہیں نا اگر بلوچستان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان اور اس کی ترقی کے لیے ایک محنت سے کم نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جب ہم ایشوز کو سمجھ نہیں پاتے. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمیں ایشوز کی سمجھ آئی بیسکلی. ورنہ کیا تھا کہ ہر ایک اپنی پرسپشن اپنے اپنے شہر میں بنا کے بیٹھا ہوا, مطلب گیمز اور چیزوں کو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں بیسکلی ایشوز بتائے گئے. جب ایشوز کی سمجھ آئے گی تو ان کی پالیسی میکنگ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اور ایک چیز نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں بہت اچھی ہوئی کہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ سرکل سے لوگ تھے. فار ایگزامپل بزنس کمیونٹی سے تھے, ایکڈیمیا سے تھے, میڈیا سے تھے, اور ہیلتھ سے تھے, اور مطلب ہر ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ لوگ موجود تھے. اور یہ اپرچونٹی بڑی ہی کم ملتی ہے کہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اکٹھا کے ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا, ایشوز بیان کیے گئے, ان کے سولوشن بیان کیے گئے. ڈیفینیٹلی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بعد جب یہ لوگ جا کر اپنی اپنی فیلڈ میں کام کریں گے, دے ول بی ڈفرنٹ پرسن. اب اگر میں آپ کو اپنی بات کی مثال دوں, میرا تعلق بلوچستان کے علاقے خزدار سے ہے, جو کہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. اب اگر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں اٹینڈ کر کے آئی ہوں, ڈیفینیٹلی آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن ناؤ. آئی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین, آئی ہیو اے ڈفرنٹ پرسپشن. اینڈ بینگ این ایجوکیشنسٹ, when I talk to my students, جب میں اپنے طالب علموں سے بات کروں گی جو یہاں پہ خزدار میں, لوچکی میں, کلاف میں رہنے والے بچے اور بچیاں ہیں, میں ان کو وہی پرسپشن دوں گی, وہی بتاؤں گی جو فیکٹس ہیں. جو چیزیں ہڈن ہیں وہ ان سے شیئر کرنا ضروری ہے. اچھا فائزہ, میں یہیں پر انٹرپ آپ کو کروں گی کیونکہ بہت خوبصورت ایک سوال آیا ہے میرے ذہن میں, تاکہ ہماری جتنی بھی ناظرین ہیں, ہماری عوام ہے, پورے پاکستان تک اس کا جواب جائے آپ کے ذریعے. جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے, بلوچستان تو ایک بہت بڑا صوبہ ہے نا, وہیں پر ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ اور پھر فردر جتنی بھی اور مقامات ہیں بلوچستان میں, اس کے ڈفرینس کی. اب آپ نے خزدار کی بات کی, ذرا اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جب ہم امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں کون کون سی جگہ ہے جہاں کچھ بہتری آ چکی ہے اور کہاں ضرورت ہے. دیکھیے جب بلوچستان کی بات کروں, اور بہت ہی ہمارے لوگوں کا اوپینین یہ ہے,
جب وہ بلوچستان جا رہے ہیں تو سب کو لگتا ہے ہم کوئٹہ جا رہے ہیں. کوئٹہ از ناٹ دا بلوچستان, از دا کیپٹل سٹی پاکستان. اگر وہ بلوچستان جانا چاہتے ہیں تو جیسے نیشنل سیکورٹی ورک شاپ میں دے شوڈ گو من. ہم چمن گئے, وہ چمن دیکھیں, چمن از بلوچستان. خزدار ہے, خزدار از بلوچستان. گوادر جائے, گوادر بلوچستان. اور سیکنڈری ڈیولپمنٹ ہے لیکن ڈیولپمنٹ سلو ہے نا, کیونکہ بلوچستان کے باقی علاقے اسٹل اپنی بیسک نیسیسٹیز کی نیڈ کے لیے ہی لڑ رہے ہیں. اب تک ان کی فائٹ اکنامکلی ہٹ پر بیسک نیسیسٹیز پہ ہی محدود ہے. اسٹل دے آر فائٹ فار گیس, بجلی, پانی. تو بلوچستان اسٹل پیچھے ہے, لیکن کہ چینج آ رہا ہے, سلو ہی صحیح. اچھا, چینج آ بھی رہا ہے اور وہ سب نے مل کر کوشش بھی اس پر کرنی ہے نا. سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان, آپ کی طرف آؤں گی. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا وقت ہے, دور ہے سوشل میڈیا کا. بلوچستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو نازیہ آپ کا بہت شکریہ اور فیض ٹی وی ان کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آج آپ بات. بہت شکریہ, تھینک یو. کیا بلوچستان جو ہے نہ صرف رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے بلکہ یہ ایک امیر ترین صوبہ بھی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو مس مینج کیا گیا. اب جہاں تک یوتھ کی بات آتی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, اور یہ وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف کا مشترکہ ایک متفقہ بیان ہے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو بلوچستان ایسے ترقی کرے گا کہ جب بلوچستان کی یوتھ امپاورڈ ہوگی تو تب بلوچستان ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی پہلے نہیں تھی. کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ تھا, کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں تھا, لیکن اب جیسے جیسے انٹرنیٹ آ رہا ہے ویسے ویسے ڈیجیٹل مارکیٹس کا پوٹینشیل بڑھ رہا ہے. اب ڈیجیٹل مارکیٹ جب یہاں پہ آئیں گے, آئی ٹی ٹیک کمپنیز یہاں پہ آئیں گی, تو یہاں پہ ہم ایک تو ہم اپنا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آن لائن ورچولی لرن کر سکتے ہیں, ٹیچرز جو ہے وہ ورچولی پڑھا سکتے ہیں. اگر میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں یا مجھے کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو میرے لیے پلیٹ فارم میری جیب میں میرے فون کے شکل میں ہوگا. بالکل, لیکن استعمال بھی آنا چاہیے نا, اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس وسائل ہونے چاہیے. یوتھ جو ہے وہ بڑا امپاورڈ ہو رہی ہے. جو گورنمنٹ کا ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں انٹرنشپ دی جا رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کیسے کام کیا جاتا ہے, کس طرح کمایا جاتا ہے, کس طرح پڑھا جاتا ہے, اس کی کیا یوزیج ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یوتھ کو نہ صرف جابس مل رہی ہیں, آگاہی مل رہی ہے, لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا لوہا منوا. اچھا, میں ابھی سمی صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. سمی صاحب, آپ نے, کیونکہ فائزہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلمان بھی, اور جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم نے سنا یہیں پر, کیونکہ جب فائزہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے پھر بات کی, کیونکہ جب اکنامک بات آتی ہے کہ اکنامیکل پرابلمس ہیں وہاں پر فیس کر رہے ہیں بلوچستان میں, سب ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. آپ کی اگر فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو وہ بزنس بھی ہے, اور ساتھ میں پھر ہم اکنامیکل اگر دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیشنز سارے بنتے ہیں, تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ نے وہاں کون سی چیزیں ایسی دیکھی؟ وہیں میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم جب سی پیک کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں تو آپ ہمارے ناظرین کو بہت بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اصل میں بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت سکلفل لوگ ہیں, خاص طور کے اوپر شپ بریکنگ کے اندر. ٹھیک ہے. گڈانی کے اندر ایک زمانے سے شپ بریکنگ ہو رہی ہے, اور یہ دنیا کا شاید میرے خیال سے نمبر 1 شپ بریکنگ یارڈ ہے. جی. یہاں پر اور بلوچستان میں آپ جہاں بھی چلے جائیں, ایک خوبصورت ایک صحرا بیسڈ بہت بڑا لینڈ ہے. اٹس 44% آف دا انٹائر کنٹری, اور یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کی ایڈ آن ویلیو خالی کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر جاب کریشنز بھی ہماری ہو جائیں گی. اگر اس ٹائم پہ ہم گرین ایریا یہاں پر گڈانی کے اندر ہی خالی ڈیولپ کر لیں تو جو کروز یورپین کروز پاکستان نہیں آتے اس وجہ سے وہ بھی پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے. اور ہمارے جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا کام جانتے ہیں, بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جی. ہمارے پاس انڈسٹریل ایریاز ہیں جو وہاں بہت ورکنگ ہو رہی ہے, وہاں پر انڈسٹری وہاں پر کافی ساری زمانے سے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہلے بہت ساری پرابلمس تھی, لیکن اس بار
اسٹیٹ بھی بہت سیریس ہے. لیکن دیکھیں پھر وہیں پر سوال بنتا ہے تاکہ جو ناظرین کے بھی ذہن میں خدشات ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہوں. بہت اہم بات ہے جہاں جو آپ کا کام ہے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. وہیں پر جب ہم فائنینس کی فائنینسرز کی فارن کنٹریز سے دیکھتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہماری جو موجودہ صورتحال تو نہیں کہا جائے گا, وہ تو افواج پاکستان کی وجہ سے اب اس پر خاصا کنٹرول پا لیا گیا ہے, لیکن جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں مختلف چیزیں ہو رہی تھیں تو اس سے فرق نہیں پڑا اکنامی پر پاکستان کی اور خاص طور پر بلوچستان کی؟ آف کورس پڑا جی, کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم کے اوپر جو دوسری کنٹریز کے انٹرسٹ تھے اس کی وجہ سے بلوچستان بہت افیکٹ ہوا ہے. جی, لیکن وہ پاس کی بات ہو گئی. ہاں, لیکن آج کرنٹلی جب میں نیشنل سیکورٹی کے ورک شاپس پہ گیا, میں بارڈرز پہ گیا, میں انڈسٹریل ایریاز میں گیا, میں بہت سارے سینئر سے نالج گین کری, ان سے اوپن ہاؤس, سب سے بڑی بات اوپن ہاؤس پہ ان سے کوشچن آنسر ہمارے ہو بالکل سکے. بالکل, اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ پاسٹ از پاسٹ اینڈ پریزنٹ از دا فیوچر. بالکل اس میں کام بہت نیشنل انٹرسٹ پہ ہے, ملک کی بہتری کے لیے ہے, وہاں کے لوگ ہوں باہر, ایون وہاں کے کیا ہمارے جو کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور سب انٹرسٹ لے رہے ہیں یہاں پر. جی, وہ سب کنسرن رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے, وہ پیار اپنے دل میں رکھتے ہیں. لیکن اس بار انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری افواج کی, ہماری سیکیورٹیز لوگوں کی بھی مدد کرے, آمین, اس کو نیوٹرلائز کرے. بالکل, اور دنیا انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, جس دن یہ چیز کلیئرفائی میں آ جائے گی تو میرا نہیں خیال ہے آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی فائنینشیل ایشوز آئیں گے. اور بالکل یہی وہ چیز ہے کہ جہاں ہم نے پھر وہی بات کی نا کہ جہاں دہشت گردی چیزیں ہوئی وہیں پر لوگوں میں اویئرنیس انہی چیزوں سے آئی نا, یہی ورک شاپس ہیں, لیکن یہی میں آپ کو اس چیزیں میں ایک بات ایڈ کروں کہ ایک میں نے پریزنٹیشن اپنی اس نیشنل ورک شاپ میں دیکھی تھی کہ میجورٹی آف دا پرسنٹیج آف دا بلوچستان ایریا وہ گرین بیلٹ کی طرف جا چکا ہے. مینس سیکیورٹی کلیئرنس یہ تو ہوپ ہے نا, یہ اچھی ہوپ ہے نا, یہ ہوپ نہیں, یہ ہو گیا ہے, یہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی سلمان بات آپ کی کی طرف آتی ہوں, سمیع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فائزہ بھی ہیں, اور میں تو چاہتی ہوں کہ چیزیں بھی آپ لوگ بالکل اوپن ڈسکشن کریں اس وقت تاکہ ہمارے ناظرین کو وہ حقائق بھی معلوم ہو جو کہ ابھی تک ان سے پوشیدہ ہیں یا اگر ان کے سامنے ہیں تو وہ کسی اور انداز میں ہے. سلمان, جہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کی, آنے والے وقتوں کی اور بلوچستان کی, وہیں پر نوجوان نسل کا آپ نے سوشل میڈیا کردار تو بتایا, لیکن جب ہم اویئرنیس کی, میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا اور ابھی اس کو دہراتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم اویئرنیس لانے کے لیے کس طرح کے پیغامات ہونے چاہیے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, اس میں احتیاط وہ چیزیں آپ بتائیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ بلوچستان میں آپ نے بھی جانا, میں نے بھی, اور سمیع صاحب نے بھی, فائزہ نے بھی, لیکن آپ اپنی زبانی بتائیے. دیکھیے یہ جو 1 منتھ کی ہم نے نیشنل ورک شاپ اٹینڈ کی, اس میں نہ صرف ہمیں یہ پتا چلا کہ بلوچستان میں کتنا پوٹینشل ہے, بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ جو ایک پرسپشن سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں جو ایک رانگ پرسپشن تھا, کیونکہ یہاں کوئی آیا نہیں تھا. تو جب یہ ورک شاپ ہم نے اٹینڈ کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ جو ایک مس پرسپشن تھا وہ غلط تھا. بلوچستان جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے, پہلی تو یہ چیز ہے. دوسرا, نوجوانوں کو یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں. یہاں کے جو ٹورزم کا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ بلاگنگ کی طرف شفٹ ہوئے ہیں, بلاگ کر رہے ہیں. بلاگنگ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں اگر کوئی سنگر ہے تو وہ ایز اے سنگر اپیئر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صوبے اور ملک کا نام روشن کر رہا ہے. کوئی اگر سپورٹس ایتھلیٹ ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اپنا اس چیز کو آگے بڑھائے, اور جو بلوچستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ لائیں. ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ آئیں اور بلوچستان کا جو ریئل, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ گڈ امیج دکھائیں, ریئل امیج دکھائیں, کیونکہ ریئل امیج ہی گڈ ہے. بالکل بالکل, کیونکہ جو ایک پرسپشن سوشل میڈیا پہ تھا وہ اس لیے ایک مس پرسپشن تھا کیونکہ یہاں کے لوگ سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہیں تھے. میں نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا. جب میں کراچی, لاہور, اسلام آباد جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ کے صوبے میں تو بڑے حالات خراب ہیں. میں کہتا تھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو بات یہ ہے کہ اب جب ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے اور اب جب ہم بات کرنے لگے
تو اب وہ کوئی ایسا مس پرسیپشن نہیں ہے. آپ بھی آئیں, آپ نے بھی بلوچستان میں مختلف علاقے آپ نے وزٹ کیے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اب بالکل ایک تبدیلی آ گئی ہے, اور سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یہاں پہ نوجوانوں کا ہے, اور نوجوان نے جو ہے وہ بلوچستان کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. جی اچھا, کیونکہ ٹائم کا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, فائزہ کی جانب آنا چاہوں گی. فائزہ, جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی, وہیں پر خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ناظرین, میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ اپنا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اسے کسی بھی طرح کنٹینیو رکھیں, کیونکہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے خواتین مختلف وجوہات پر اپنی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ توڑ دیتی ہیں. being an educationist, I believe کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ تعلیمی طور پہ اسٹرانگ ہوگی, وہ دیکھیں بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, وہ بچوں کی بھی ایک اچھی تربیت کر سکے گی. اور سوسائٹیز تبھی چینج ہوتی ہیں جب ایک عورت چینج ہوتی ہے. If you want to change the society, change the women of that society. That's what I believe. بہت اہم بات ہے. اچھا سمیع صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی چیز میسج دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بلوچستان کے بارے میں کوئی بھی کچھ دیکھے تو اس کو پلیز ویریفائی کریں. یہ آپ کا اپنا ملک ہے, بہت سارے دشمن بہت ساری چیزیں شیئر کر دیتے ہیں اور ہم اس کو مان لیتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا ملک ہے, آپ اپنے اس ملک کے خود حافظ بنے. یہ ملک بہت خوبصورت ہے, بلوچستان میں اتنا اپرچونیٹیز ہے, آپ جائیے, ایکسپلور کریے, آپ وہاں پر بیچز انجوائے کریے, وہاں کے آپ کیمپنگ کریں, بہت ساری چیزیں آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. گوادر از بین اسکائی راکنگ انشاءاللہ تعالی. بلوچستان کے ہر صوبہ, ہر جگہ, ہر چیز, آپ جہاں بھی جائیں گے آپ وہاں پر ایک اپرچونیٹی پائیں گے. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی ویلکم کہ آپ سب لوگ آئیے اور اپنے ملک کو اور بلوچستان کو اپنے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائیے. بالکل انشاءاللہ. جی سلمان, آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی بالکل, جس طرح سے آنے والا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, تو وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, ہمارے بے روزگار ہیں, تو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنا کاروبار کریں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ اگر آپ ایک شاپ جو ہے آپ کسی بازار میں کھولیں گے تو آپ کے 500 سے 600 کسٹمر ہوں گے, لیکن اگر آپ وہی شاپ ڈیجیٹل مارکیٹ میں کھولیں گے تو 6 بلین کا مارکیٹ آپ کو ملے گا. تو آپ لوگ بالکل اس پہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو, آپ سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ آخری میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ریسنٹلی ایک بہت خوشائن بات ہے کہ جس طرح کل وزیر اعظم عمران خان کا بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ریکوٹیک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی بجٹ ہوگا وہ وفاقی حکومت اٹھائے گی. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام پورے بلوچستان اور ساتھ ہی تمام پاکستانیوں کو اس چیز کی مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ریکوڈیک جو ہے نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک یہ خوشائن بات ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ سمیع صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فائزہ, آپ کا بہت شکریہ. سلمان, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, وہی بات ہے جو ہم نے آج بات کی بلوچستان پر. بلوچستان کی ترقی اصل میں پاکستان کی ترقی ہے. افواج پاکستان کو آخر میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ہی تمام مختلف, ہم جب بات کرتے ہیں صوبائی سطح پر, مختلف ثقافتوں کو, مختلف قومیتوں کو, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا, اور ایک طرح سے سفیر ہم اب کہلائیں گے کہ وہ ملک کی خدمت کریں گے, ملک کا پیغام پہنچائیں گے اپنے تمام جتنی بھی ہماری عوام ہے, لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچ سکتا, اور ملک کی حفاظت کریں گے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر کے آپ کو بتاؤں کہ آپ سب ملک کے سپاہی ہیں. یہ جو بات آج ہم سب نے کی ہے, ہم سب کے ساتھ آپ سب ملک کے سپاہی ہیں, اور ہم سب سپاہیوں کو مل کر اپنے ملک کی, اپنے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. میں پاکستان ہوں سے مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.